नौजवान जो गुनाहों में मुब्तला है वो खुद को चेंज करना चाहता है तो कैसे करे कैसे ये कहा कि तू आज़ाद है आज के बाद। हम लोगों को मोटिवेशन देते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, हम लोगों को इस्लाह देते हैं कि आप नमाज़ पढ़ लो, हम लोगों को कहते हैं कि यार आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की दावत देते थे तो लोग तशद्दुद पे भी आ जाते थे। आप सल्लम ने कभी भी रिएक्ट नहीं किया तो हमारे लोग रिएक्ट क्यों करते? कि जो मर्जी रिएक्शन आ जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, मैं दीन पे कायम रहूँगा और इससे हटूँगा नहीं। मैंने कहा या अल्लाह, यहाँ तक मैं आ गया हूँ, मुझे नहीं पता आगे मैंने कैसे हिदायत पे रहना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमीसनी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे पहला पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक ऐसा आगाज़ है, ये एक ऐसी शुरुआत है जहां पे हम खुद को जानने, संवारने और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज का मौजू है कि ख़ुद की इस्लाह कैसे मुमकिन है। हम लोगों को मोटिवेशन देते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, हम लोगों को इस्लाह देते हैं कि आप नमाज़ पढ़ लो, हम लोगों को कहते हैं कि यार आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तो आज हम बात करेंगे कि हमने खुद के साथ क्या किया है, हम खुद क्या हैं, तो हमने खुद को कैसे बेहतर बनाना है। हम किसी को मोटिवेशन देने से पहले उस चीज़ को अगर खुद पे इम्प्लीमेंट कर लें, खुद पे अप्लाई कर लें तो हमें रियलाइज़ हो जाता है कि लाइफ क्या है। तो आज इसी चीज़ को जानने के लिए आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो हमें बताएंगे कि इतनी कम एज में उन्होंने दीन को कैसे गेन किया। आजकल के लोग तो ड्रामाज में, फिल्म्स में या इधर उधर भटकियों में हैं, इतनी कम एज में उन्होंने दीन को कैसे गेन किया। तो आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक दीनी तालिब इल्म है जिन्होंने कम एज में दीन को इतना ज़्यादा, अहदीस को, कुरान को तर्जमे के साथ उन्होंने इस तरह से गेन किया। आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो आज हम इनसे सीखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब भाई। ज़ुहैब भाई, आपकी लाइफ में जब आपने सोचा कि मैंने बदलना है तो वो लम्हा कैसा था जब आपने कहा कि मुझे भी दीन की दावत देनी है, लोगों को एक अच्छे रास्ते पर लेके आना है। तो उस वक्त आपके ऊपर वो जो लम्हात गुजर रहे थे, ज़ाहिर है इंसान जो भी काम स्टार्ट करता है मुश्किलात में परेशानी आती है। तो दीनी काम में तो हमने सीरतुन नबी जब उसको पढ़ा तो हमने देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की दावत देते थे तो लोग तशद्दुद पे भी आ जाते थे जो काफिर थे, लेकिन आप सल्लम ने कभी भी रिएक्ट नहीं किया तो हमारे लोग रिएक्ट क्यों करते हैं? बेसिकली आपने दो क्वेश्चंस पूछे हैं। एक तो ये कि कहाँ से वो पॉइंट शुरू हुआ कि आप जो है ना राह हिदायत पे चले और वो लम्हात कैसे थे, और दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम दावत और तबलीग करते हैं तो आगे से रिएक्शन बहुत हार्श किस्म का आता है। पहला जो आपका क्वेश्चन है जी, वो बहुत ही प्यारे लम्हात थे। आई लिटरली मिस दोज मोमेंट्स ऑफ लाइफ कि जब मैं अपने अल्लाह के साथ जुड़ा था। लेकिन मुझे आज भी याद है, इससे तकरीबन 4.5 साल पहले का वाक़या है कि मैं बेसिक आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि हमारे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा जी पबजी एक गेम है तो पबजी खेलनी है। पबजी का बोला, मैंने कहा यार ये पबजी क्या है। तो बचपन से ही ना मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत सुनता था। तो रैंडमली स्क्रॉलिंग करते हुए फेसबुक पे ना एक डॉक्टर जाकिर नाइक का क्लिप आ गया अबाउट पबजी। तो उसमें वो बता रहे थे कि पबजी में म्यूज़िक है, उसमें बाज़ का जो प्लेयर होते हैं उनके कपड़े नहीं सही होते। तो वो मैंने ना ऐसे मोबाइल बंद किया और रख दिया और मैंने कहा ज़ुहैब यार, अगर आपका इस्लाम इतनी भी इजाज़त नहीं देता कि म्यूज़िक वाली गेम नहीं खेलनी, और ऐसा हालांकि वो रियल इंसान नहीं होता है, कार्टून होता है, उसको भी नहीं देखना, तो मैंने कहा आप तो नमाज भी नहीं पढ़ते, तो आप तो कुछ भी नहीं करते, आप तो दिन के लिए कुछ कर भी नहीं रहे। तो वो मैंने ऐसे 2 मिनट रखा और ऐसे मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा यार आप तो बहुत पीछे हो। और मैं असर का टाइम था, उस वक्त असर का टाइम था, मैंने फ़ौरन वज़ू किया, मैं चला गया मस्जिद में मैं गया और मैंने जमात हो चुकी थी, 4 फ़र्ज़ नमाज़ पढ़े। नमाज़ पढ़ने के बाद ऐसे हाथ उठाया, मैंने कहा या अल्लाह, यहाँ तक मैं आ गया हूँ, मुझे नहीं पता आगे मैंने कैसे हिदायत पे रहना है। दिल से मैंने कहा, ये बात हमेशा याद रखे, जो बंदा दिल, एक चीज़ है रिज़्क़, एक है कामयाबी, ठीक है, और अच्छे रिश्ते, ये सब कुछ इंसान को बाज़ बिन मांगे भी मिल जाता है। इंसान मांगता नहीं है, कुछ किसी ने सोचा नहीं होता मैंने ये ऑफिसर बनना है और अल्लाह ताला उसे बना देते हैं। लेकिन याद रखना, जो हिदायत है वो मांगे बगैर नहीं मिलती, मांगनी पड़ती है। तो मैंने वो लिटरली अल्लाह से, दिल से वो मैंने अपनी हिदायत मांगी और अल्लाह के आगे जो है ना आइज़ी से पेश आया, तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मामला दुरुस्त किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता दीन को पढ़ना शुरू किया। ये आपका था पहला पॉइंट कि वो ऐसे लम्हा। दूसरा पॉइंट आपने कि रिएक्शन बड़ा हार्ड आता है और बड़ा ये जो है ना बड़ा, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की तबलीग की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो जो था ना जिसके पास हज़रत खदीजा ले गई आप सल्लम को जब पहली वही आई, तो आप सल्लम को उन्होंने बताया कि आप नबी हैं और अब जो है आपके रिश्तेदार भी आपसे
نفرت کریں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے نا بڑا مسئلہ بنے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے تو رشتہ دار میرے سے بڑا محبت رکھتے ہیں. لیکن ویسا ہی ہوا. 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھی امتی نہیں ملا. 10 سال میں طائف میں گئے, وہاں سے پتھر. گھر میں آئے, چچا جو تھا آپ سے بہت شدید محبت کرنے والا چچا ابو لہب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی میں اپنی لونڈی کو, صحیح مسلم اور بخاری میں آتا ہے, ایسے کہا کہ تو آزاد ہے آج کے بعد. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگانے شروع کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکنے شروع کر دیے. تو یہ تو دیکھیں, جب بھی آپ حق پہ چلیں گے نا تو آگے سے ریئیکشن آئے گا. یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی مردانگی ہے, آپ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں, آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں, اور کتنے پکے رہتے ہیں کہ جو مرضی ریئیکشن آ جائے, جو کچھ مرضی ہو جائے, میں دین پہ قائم رہوں گا اور اس سے ہٹوں گا نہیں. اچھا زہیب بھائی, اکثر ہم غلطی کرتے ہیں, ہر انسان سے ہو جاتی ہے, اور انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے. جو لوگ غلطی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یس اٹس مائی مسٹیک, یہ میری غلطی ہے, ان کو معاشرے میں برا کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے خود غلطیاں کی اور مجھے برا کہا گیا ہے معاشرے میں. اگر ہم غلطی کر لیتے ہیں, ہم سے ہو جاتی ہے غلطی, ہم ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم پہ بہتان لگائے جاتے ہیں, ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے, تو ہمیں تب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ہماری جو سوسائٹی ہے نا, ہمارا جو معاشرہ ہے, یہ بہت زیادہ ججمنٹل ہے. جب بھی انسان, اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ گروپس میں دوست ہوتے ہیں, کوئی بندہ اگر بیٹھے ہیں 5-6 دوست, وہ کہتے ہیں چلیں یار نماز کے لیے چلتے ہیں, نماز پڑھ لیں, تو 2-3 بچے ہاں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلے. تو ہمارا نا معاشرہ بڑا ججمنٹل ہے, اور گمان کے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا زیادہ گمان کرنے سے بچو. لیکن ہمارا معاشرے میں برعکس اس کے معاملہ چلتا ہے, زیادہ گمان کرتے ہیں, یار یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, یہ تو ٹھیک, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں سے یہ میں کہوں گا کہ ججمنٹل نہ ہوئے. اگر کوئی شخص کسی کا پاسٹ برا ہے, اس کی پاسٹ کی بنیاد پہ اس کے پریزنٹ کو جج نہ کرے. اللہ کسی بھی لمحے ہدایت دے سکتا ہے, کسی بھی لمحے کسی کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, حضرت عمر کے پاسٹ کو دیکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پہ جو ہے نا حکومت کرنی تھی؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. حضرت عمر کا پاس دیکھیں, حضرت خالد بن ولید کا پاس دیکھیں. تو دیکھیں, کبھی بھی ججمنٹل نہ ہوں اور لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم دیں, پازیٹیو رہیں. حضرت زہیب بھائی, آج کل کی یوتھ لو, فلاں لڑکی نے مجھے چھوڑ دیا, یا فلاں لڑکے نے, آج کل ایسا دور بھی آ رہا ہے کہ مجھے فلاں لڑکا کہتا ہے مجھے فلاں لڑکے سے پیار ہے. کیسا دور آ گیا ہے کہ لڑکا کہتا ہے مجھے فلاں لڑکے سے پیار ہے, میرا لو ہے, اس کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے. نوجوان لوگوں کے نا آج کل تو بہت دل ٹوٹتے ہیں, اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسا دل ہی نہیں رکھتے جو ٹوٹ جائے. یہ 2 کوسچن ہیں میرے, ایک تو یہ کہ جو لوگ ٹوٹ چکے ہیں, اور ایک جو لوگ پتھر دل ہیں. ان دونوں کے بارے میں آپ کیا ڈفرینس رکھتے ہیں اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اور قوالیاں اور گانے اور میوزک, اور پھر جو ہے نا کسی ایک ہمارا اسنیپ چیٹ ہو گئی, فیس بک ہو گئی, وہ ڈراماز کو دیکھ کے نا, وہ پری داد والے ڈراماز کو دیکھ کے ہم بھی امیر ہو جائیں گے, لڑکیاں ہمارے. تو میں اگلے دن کہیں کلپ دیکھ رہا تھا, میرے ساتھ ایک دوست بیٹھا ہوا تھا, میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یار یہی سیم سچویشن میرے ساتھ ہوئی ہے. ایک کلپ آ گیا کوئی ڈرامے کا, وہ لڑکی, وہ شارٹ کر کے دکھایا ہوا تھا, لڑکی چھوڑ کے چلی جاتی ہے لڑکے کو, اور لڑکا اس کے عشق میں گولیاں کھا لیتا ہے. اب وہ لڑکا میرے ساتھ بیٹھا تھا, وہ مجھے کیا کہہ رہا تھا کہ میں نے بھی اب بس گولیاں کھا کے مر جانے. مطلب بات اس حد تک چلی گئی تھی کہ اگر ہم یہی محبت اللہ کے لیے رکھیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی. لیکن آج کل کی یوتھ کو سمجھانا کیسے پوسیبل ہے کہ بھائی ایسے نہیں, ایسے ہے, کیسے پوسیبل ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ ایک فطری عمل ہے کہ ایک لڑکے کو لڑکی پسند آئے گی اور لڑکیوں کو لڑکے پسند آئیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں زُوِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, ہم نے مردوں میں عورتوں کے لیے اور عورتوں میں مردوں کے لیے شہوت رکھی ہے. اٹریکٹ ہوں گے. یہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں لڑکیوں سے یا عورتوں سے اٹریکٹ نہیں ہوتا, میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور میں کوئی زیادہ ہی جو ہے نا متقی اور پرہیزگار ہوں, مجھے اٹریکشن ہوتی نہیں, تو اس کا مطلب ہے اسے کوئی بایولوجیکل ڈس آرڈر ہے, اسے کوئی پرابلم ہے, اسے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے اگر اسے اٹریکشن نہیں ہوتی. اٹریکشن تو ہوگی, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس اٹریکشن سے بچنا کیسے ہے, یہ مین ایشو ہے ہمارا. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ ایسے دروازے بند کریں جو آپ کو اس ایسے ناپاک عشق کی طرف لے کے جاتے ہیں, جو آپ کو اللہ سے بھی دور کر دیں اور اس کے رسول سے بھی دور کر دیں. اچھا زہیب بھائی, ایک نوجوان جو گناہوں میں مبتلا ہے, وہ خود کو چینج کرنا چاہتا ہے, تو کیسے کرے؟ جو بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہے اور جو چاہتا ہے کہ میں چینج کروں لیکن کر نہیں پاتا, عادت ہو گئی ہے, وہ کیسے چینج کرے خود کو؟
دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نبی میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا یعنی گناہ کیے ان سے فرما دو کہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میں تو سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور میں کیوں نہ معاف کروں، میں تو ہوں ہی غفور رحیم۔ جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے، گناہوں میں ڈوب چکا ہے، اب وہ واپس آنا چاہتا ہے، اس کو احساس ہو گیا کہ یار جو میں اس راستے پہ چلا ہوا تھا غلط تھا، لیکن ایک مایوسی ہے کہ یار اللہ مجھے معاف بھی کرے گا، میں نے اتنے غلیظ گناہ کیے ہوئے ہیں، اتنا میں گہرائیوں میں چلا گیا تھا، اب مجھے واپسی کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں۔ تو ان کے لیے میں نے یہ بھی آپ کو آیت سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دروازے رحمت کی ہر طرف ہر وقت کھلے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ صدقے دل سے توبہ کرتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گنواتے ہیں، زنا، اس کے بعد قتل، یہ اس سے بڑے تو گناہ نہیں ہے، سود، یہ گناہ گنوانے کے بعد اللہ کی آیت شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کے پچھلے پورے کے پورے برے اعمال کو بدل کے نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ تو جو بندے اب اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے تو اللہ سے نا امید نہ ہوں اور توبہ کریں، اور آپ کے لیے تو چیک ہے، آپ کی ساری برائیاں جو ہیں وہ نیکیوں میں کنورٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ، سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 کے مطابق۔ تو پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ اچھا زہیب بھائی، آج کل نوجوانوں کو گناہوں کی طرف کون سی چیز ہے جو لے جاتی ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آج کل کے نوجوانوں کو گناہوں میں ڈال رہی ہے؟ یہ آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے کہ آج کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے پرائمری ٹریگرز کیا ہیں جو ان کو گناہوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں میرے نزدیک جو گناہ میں آج کے دور میں سب سے زیادہ بچے جا رہے ہیں، اس کی پرائمری وجہ جو ہے وہ آنکھ جو نظر ہے اس کا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو شخص اس نظر کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین میں لذت دے دے گا۔ اب جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت ہی نہیں کرے گا اس کو دین میں لذت کیسے آئے گی لذت نہیں آئے گی۔ تو سب سے پہلے تو اپنی نظر کی حفاظت کریں، یہ پرائمری ٹریگر ہے آپ کو برائی کی طرف قائل کرنے کا۔ اس کے بعد اب میں آپ کو ایک سروے بتاتا ہوں، پی ٹی اے ہمارا پاکستان کا ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے نا اتھارٹی جو ہے ہمارا، اس کے مطابق پاکستان میں روزانہ 20 لاکھ سے زیادہ زائد لوگ جو ہیں وہ وی پی این کو یوز کر کے پورنوگرافک جو ویب سائٹس ہیں ان کو جو ہے نا اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو فیکٹ ہے وہ ہے، میں تو بوانگے دوہل یہ بات کروں گا۔ اس میں ایک اور سروے کے مطابق یہ آتا ہے کہ 67.9% جو لوگ ہیں جو اس کو اپروچ کرتے ہیں وہ یوتھ ہے، اور وہ ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ۔ جب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے پاس تو ایک دفعہ امتحان آیا تھا نا زلیخا کا، ہمارے پاس تو ہر وقت چلتا پھرتا یہ امتحان ہے زلیخا والا۔ تو یہ جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت کر لے گا، اپنی تنہائیاں پاک کر لے گا، لیکن جس کی تنہائیاں پاک نہیں ہے نا اس کی جو روحانیت ہے وہ بالکل ختم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں بڑے لوگ آئیں گے، ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، چھائیاں بھی ہوں گی، ٹھیک ہوں گے، لیکن جب اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ پھونک مار کے ان کی پہاڑوں جتنی نیکیاں بھی ضائع کر دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوگی، وہ لوگوں کے سامنے تو نیک بنتے ہوں گے، لوگوں سے چھپتے ہوں گے، اللہ سے شرم نہیں کرتے ہوں گے۔ تو آج کے دور میں اگر آپ نے برائیوں سے بچنا ہے تو سب سے پہلے اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ نظر پہلا دروازہ ہے تمام برائیوں کا، جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت کر لے گا وہ کئی برائیوں سے بچ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا زہیب بھائی، دین اتنا مشکل ہے یا لوگوں نے اتنا اس کو مشکل بنا دیا ہے؟ اور اگر یہ دین مشکل نہیں ہے، آسان ہے، تو ہم اس کے ذریعے اپنے معاشرے کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ اپنے معاشرے میں رہنے والے نوجوان کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابتدائی طور پہ تو جب بندہ دین پہ آ رہا ہوتا ہے تو مشکلات آتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ 5 وقت کا بندہ نمازی نہیں، اچانک وہ سوئچ ہو رہا ہے 5 وقت کا نمازی بن رہا ہے، پھر پہلے اس نے اپنی داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، اب وہ داڑھی رکھ رہا ہے تو اس کو چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اس کے دوست کہہ رہے ہیں تو ملا بن رہا ہے، یہ وہ، تو یہ شروع میں تو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن جب ایک دفعہ آپ ایک ٹریک پہ آ جاتے ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے دین پہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ایک جو آپ نے کویشچن پوچھا نا کہ ہم اپنے دوستوں کو کیسے دین پہ لائیں اور کیوں لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ 4 چیزیں ہیں فلاح پانے کے لیے، کامیابی کے لیے، 4 ان میں سے ایک چیز بھی مس ہوگی تو آخرت میں کامیابی نہیں ہے۔ نمبر 1 آپ کا ایمان لانا، نمبر 2 لوگوں کو حق بات کی طرف بلانا۔
اگر آپ لوگوں کو حق کی طرف نہیں نہ بلائیں گے تو آپ کا بھی حق پہ رہنے کے چانسز کم ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بستی پہ عذاب ڈالنے کا کہا, تو جبرائیل علیہ السلام نے آگے سے کہا بھی اس میں تو ایک بہت نیک بندہ بھی رہتا ہے جو جس پہ عذاب ڈالنا ہے. تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اس بدبخت پہ ڈالو کہ وہ خود اپنے ہی ذکر و مستی میں لگا رہا تھا, اپنے آپ کو ہی اس نے وہ دین پہ لگایا ہوا تھا, لوگوں کو ہدایت کی تلقین نہیں تھا کرتا. تو لوگوں کو تلقین کرنا اتنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو یا اپنے دوستوں کو اپنے سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کام ہے دین کی تبلیغ کرنا. سب سے پہلے تو آپ نے اپنی ذات کے اوپر خلیفہ بننا ہے, اپنے آپ کو سدھاریں. سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, میں نے اپنی نمازیں پوری کرنی ہے, میں نے جھوٹ نہیں بولنا, میں نے میوزک سے بچنا ہے, میں نے ان چیزوں سے بچنا ہے. اس کے بعد پھر میں اپنے دوستوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, ان کو جو ہے نا دین کی تبلیغ کروں گا. یہ بہت ضروری ہے آخر میں فلاح پانے کے لیے. پڑھ علم ہزار کتاباں میں اپنا آپ نہ پڑھیا, جا وردہ مندر مسجد میں اپنے من وچ نہ بڑھیا. زہیب بھائی میرا کوسچن یہ ہے کہ کیا موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ لینے سے, کیا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لینے سے, لیکچرز سن لینے سے, کتابیں پڑھ لینے سے خود کی اصلاح کی جا سکتی ہے, یا اس کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے. صرف سننے سے اور صرف پڑھنے سے آپ دیندار یا دین پہ قائم نہیں رہ سکتے. اس کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال نماز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے مومنو نماز قائم کرو, نماز تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے. ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اس نے پتہ ہے یار ابھی بالفرض اس نے کوئی گناہ کیا, اس کو پتہ ہے یار میں نے اللہ کے ہاں بھی جا کے کھڑا ہونا, نماز پڑھنی, اس کو شرمندگی کا احساس ہوگا. وہ اس طرح گناہوں سے, سب سے بڑی فزیکل ایکٹیویٹی جو آپ کو گناہوں سے بچائے گی اور دین پہ رکھے گی وہ نماز ہے. اس کے بعد قرآن کو مستقل مزاجی کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ پڑھنا, صرف پڑھنا نہیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا. یہ 2 آئیڈیل ہتھیار ہیں جو آپ کو دین پہ رکھیں گے. اور اس میں تیسری چیز ایک یاد کر لیں, ایڈ کر لیں, وہ ہے موت کو یاد رکھنا. ٹھیک ہے کہ میں نے مرنا ہے, میں نے کل بھی مرنا ہے, میں شاید آج مر جاؤں, میں شاید کل مر جاؤں. اس کے لیے قبرستان جائیں, اپنا تزکیہ نفس کرتے رہیں. اچھا زہیب بھائی, آپ سے کوسچنز بھی ہم نے بہت زیادہ کیا اور آپ نے جواب دیا, سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا ٹرسٹ میں. لیکن ایک ایسی چیز جو مجھے اسپیشل سیکھنے کو مل جائے آپ سے, آپ آئے یہاں پہ, آپ کا شکریہ, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, آپ یہاں پہ آئے. کوئی ایک ایسی چیز جو مجھے اور میری دیکھنے والی آڈینس کو فائدہ دے, وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو, کوئی بھی ہو, آپ ہمیں کیا سجیسٹ کریں گے ہماری دیکھنے والی آڈینس کو یا ہمیں؟ میرے جتنے بھی بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے جانتے ہیں یا نہیں جانتے, ان کو جو میری ایک ایڈوائس ہے جو میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ٹیمپریری ہے. ایسی دنیا جس کی ورتھ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ایسی دنیا جس میں بڑھاپا ہے, بیماری ہے, دکھ ہے, پریشانیاں ہیں. ایسی دنیا جو پرماننٹ نہیں رہے گی, ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. ایسی وہ زندگی کیا زندگی جسے جو ہے نا بڑھاپا کھا جائے, وہ زندگی کیا زندگی جسے بیماری کھا جائے. جو کچھ مرضی ہو, دکھ پریشانی تو زندگی کا حصہ ہے. اور ایسی کیا زندگی جس میں خواہشیں پوری نہ ہو, کبھی بھی کسی انسان کی خواہشیں پوری نہیں. تو اس ٹیمپریری, اس حقیر دنیا کے بدلے اپنی آخرت ضائع نہ کرنا, اپنی عاقبت ضائع نہ کرنا, اپنی عاقبت کو کمپرومائز نہ کرنا اس دنیا کے بدلے. کیونکہ موت برحق ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے. یہ نہ ہو کہ کہیں آپ اس دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو خراب کرنے پہ لگے ہوں, تلے ہوں بلکہ, اور جو ہے اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہیں ٹائم اپ ہو چکے آپ کا, اور آپ کہیں اللہ جو ہے نا, آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیں, مجھے واپس بھیج دیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں, اب آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. یہاں پہ تو سپلی کا امتحان ہو جاتا ہے, لیکن یہاں پہ سپلی کا امتحان نہیں ہے. ایک دفعہ موت کا وقت آ گیا تو پھر موقع نہیں ملے گا. تو اس حقیر دنیا کے پیچھے اپنی آخرت خراب نہ کریں اور اللہ سے جڑیں. ایسے دوستوں سے بچیں جو آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں. A man is known by a company he keeps. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے بھائی کے دین پہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے جڑیں جو دیندار ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کا شغف دیا ہے تو لوگوں میں دین پھیلائیں. اگر آپ برف کی سل کے پاس بیٹھیں گے تو ٹھنڈک پہنچے گی, تندور کے پاس بیٹھیں گے یا آگ کے پاس بیٹھیں گے تو گرمی پہنچے گی آپ کو. اب ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کیسے لوگوں کے درمیان رہنا ہے. تو اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں, اور اتنا نالج آپ کے پاس ہو کہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے, اللہ سے بھٹکا نہ سکے. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگوں کو بھی سنیں اور قرآن کا جو ہے وہ ترجمہ وہ لازمی کریں, نماز کو نہ چھوڑیں, اور
فل اینڈ فائنل بات یہی ہے کہ اپنی آخرت کو کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. میں اپنی بات کو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی اس بہت ہی پیاری آیتوں کے ساتھ جو ہے نا ختم کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ اعلیٰ میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بے شک وہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے آپ سے بات کر لی کہ یار تو نے ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا. جو شخص نماز پڑھتا رہا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. وہی بات جو میں نے کہا ہے کہ تم لوگ دنیا ہی کی زندگی کے پیچھے پڑے رہے جبکہ آخرت کی زندگی بہت بڑی تھی اور انفائنائٹ تھی، جہاں پہ آپ کی ہر خواہش پوری ہونی ہے، جہاں پہ بڑھاپا نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، ہمیشہ کی بادشاہت ہے، ہر خواہش منہ سے نکالو کہ پوری ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ابدی زندگی ہے اس کے پیچھے اپنی آخرت کی زندگی تباہ نہ کرو. اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے صحف ابراہیم میں بھی بتائی تھی، پہلے صحیفوں میں بھی بتائی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ابراہیم میں، اور اسی قرآن میں بھی یہی بات بتائی ہے. تو یہ میرے تمام بھائیوں کو آخری اپنی طرف سے اس پوڈ کاسٹ کی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین پہ قائم رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.